अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है आलमी सतह पर, और एक बहुत बड़ी खबर आई है कि मुत्तहदा अरब इमारात ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया है। ओपेक एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक इत्तेहाद है, जिससे ये ताज़ा खबर है कि मुत्तहदा अरब इमारात ने उसको अपने आप से अलहदा कर लिया है, और या उससे अपने आप को अलहदा कर लिया है। अब इसके अंदर जो नई सूरत हाल डेवलप होगी, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये 1960 में ये इदारा कायम हुआ था। जो तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, खासतौर से खलीज के, अगरचे इसमें वेनेजुएला भी शामिल है और भी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, तो उसके हवाले से ये एक इदारा कायम किया गया था, और इसमें ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी है, और भी कतर, कुवैत वगैरह सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो अब ये ताज़ा खबर है कि इससे मुत्तहदा अरब इमारात ने अपने आप को अलहदा कर लिया। ये बड़ी खबर है जो ऑयल के हवाले से है। तो इसी को आज अपना मौजू बनाएंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आपकी बड़ी गहरी नज़र है दिफाई उमूर पे भी, और इंटरनेशनल उमूर पर, और इकनॉमिक अफेयर्स पे भी ये खासी कमांड रखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइए आप कि ये बड़ी खबर आई है, कल हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान के लिए जो ट्रांजिट ट्रेड ओपन हुई है, और आपने बताया था कि 45 बिलियन डॉलर की ट्रेड ईरान यूएई से करता था। अब यूएई ने वो ताल्लुकात खत्म कर लिए, तो वो ट्रेड भी रुक गई है, वो ट्रेड पाकिस्तान के हक में आ गई। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो ओपेक से मुत्तहदा अरब इमारात ने अपने आप को अलहदा किया है, तो इसके क्या, एक तो ये कि इसकी वजूहत आपकी नज़र में क्या हैं, और फिर हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। तो पहले तो वजूहत बताइए आप। देखिए, यूएई का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टोटली ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है। वो ट्रांजिट ट्रेड पे था, और बहुत सारे दूसरे कलीम का इन्हिसार था। मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आते थे, वहाँ आके कारोबार करते थे, और इस तरह से यूएई और दुबई और ये शारजा और ये जो यूएई की रियासतें हैं, ये प्रॉस्पेरिटी गेन कर रही थी। अब हुआ ये है कि इजराइल के साथ इन्होंने सबसे पहले कदम बढ़ाकर मुआहदे भी कर लिए, दोस्ती भी कर ली, और दूसरी जो इनकी दोस्ती है वो इंडिया के साथ नौकरी है। मतलब ये जो अपने ब्रदर मुल्कों के साथ तो ये इसी तरह से करते हैं, पड़ोसियों के साथ भी इनका रवैया ऐसा ही है। लेकिन वो ये हालांकि ये कोई बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे ही मेरे ख्याल से नाराजगी और नान दानिश का किस्म का इकदाम है। ओपेक में रशिया भी शामिल है, ओपेक में तो अमेरिका खुद शामिल है, समझे आप? तो नहीं, मेंबर नहीं है, वो बाज़ाब्ता मेंबर नहीं है। नहीं वो नहीं, वो सही है, लेकिन दे गो अलोंग विद दैट। देखिए, जो भी ओपेक फैसले करती है, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग उस प्राइस को फॉलो करते हैं। तो ये इन्होंने मेरे ख्याल किया होगा कि जी हम जो है वो अब ट्रांजिट ट्रेड भी नहीं देंगे, और हम डायरेक्ट ऑयल सप्लाई करेंगे इंडिया को, और इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे तो ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं होंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि यूएई की जो मौजूदा क़यादत है, उनको ये फैसला बहुत महंगा पड़ेगा। उनको बड़ा मिडल ईस्ट के ऊपर देखिए ना, जब 5-10 मुल्क इकट्ठे होते हैं तो उनकी कलेक्टिव वॉइस की एक अहमियत होती है। वो अहमियत थी गल्फ कंट्रीज की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, के उसमें थी। तो अब ये मेरे ख्याल से उससे भी शायद मे भी वो सऊदी उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी
اس کا یہ کوئی بہت بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے کہ بہت بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بڑی اہم ریزن 2-3 باتیں ہیں جو ماضی میں ہوئی ہیں، یعنی ماضی قریب میں. ایک تو پاکستان سے انہوں نے پیسے مانگ لیے اپنے کہ فوری طور پہ ہمیں پیسے واپس کرو، جو پاکستان نے کر بھی دیے ہیں. اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہوتی تھی ایران کے ساتھ وہ ختم کر دی. اور تیسرا انہوں نے یہ بڑا اقدام کیا ہے کہ اوپیک سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. تو یہ تسلسل کے ساتھ اقدامات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے جو بیک کر رہا ہے یو اے ای کو؟ بے شک امریکہ کر رہا، امریکہ خود پھنسا ہوا ہے، امریکہ کیا کرے گا. لیکن اس میں مجھے اسرائیل کا اور انڈیا کا ہاتھ لگتا ہے، کیونکہ یہ انڈیا کے بہت نزدیک ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ معاہدہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ختم کرنے سے پہلے یو اے ای کا پریزیڈنٹ جو فارن منسٹر تھا یا نائب، وہ جو ان کے جانشین یہی کہا تھا کہ آپ ایران کے ساتھ لڑائی مت کرو، اور آپ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایگریمنٹ، یہ اس وقت بات چیت شاید ہو رہی ہوگی، کیونکہ چائنا نے فوراً ان کو وارن کیا، بڑا استقبال کیا ان کا. اور وہ جو ہے چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ان سے ملاقات کی. لیکن یہ جو ہیں یہ میرے خیال سے they have switched over to Israel and they have switched over to India. and امریکہ تو ظاہر ہے وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، وہ لیتا ہی ہے. نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اوپیک سے نکلنے کے بعد کیا انڈیپینڈنٹلی یو اے ای اپنا جو بھی تیل ہے، اگرچہ کم ہے دیگر ملکوں کے مقابلے میں، یعنی ایران کے مقابلے میں کم ہے، سعودی عرب کے مقابلے میں کم ہے، اور بھی دیگر مقابلے میں وہ دیگر ملکوں کے مقابلے میں کم ہے ان کی پروڈکشن آئل کی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس سے نکلنے کے بعد زیادہ فریلی آئل ٹریڈ کر سکتا ہے، یا آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی راستہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو ایران جو ہے اوپیک کا ممبر بھی تھا، لیکن ایران کے اوپر پابندیاں تھیں، اور 1-2 سال کی نہیں، سال کی تھی. 40 سال، 45 سال، 46، 47 سال. تو ایران جو ہے وہ اپنا تیل سستا کر کے بیچتا تھا، کیونکہ ایران سے کوئی لیتا نہیں تھا، کوئی اسمگل ہوتا تھا، کوئی یہ ہوتا تھا، کوئی تو اب انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ بھئی ہم لوگ بھی ایران کی پالیسی پہ چلیں گے کہ ایران کا جو تیل کا ایکسپورٹ ہے اس کو افیکٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور یہ بات آپ کی صحیح لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ نے بھی اشارہ دیا ہو کہ ہاں ایسا کر لو. دیٹ از اے کائنڈ آف پریشر ٹیکٹکس آن ایران. پہلے تو کہا کہ بھئی ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں کرتے. اور اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایران کے جو وزیر خارجہ اسلام آباد آئے دوبارہ، انہوں نے یہاں آ کے یہ بھی بات کہی کہ ہم افغانستان کے معاملے میں بھی پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایران اور پاکستان اور ریجن کے دوسرے جو ملک ہیں وہ مکمل پیس کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں یو اے ای کا علیحدہ ہو جانے سے یو اے ای کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. ان کو فائدہ نہیں، اکنامکلی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور چونکہ ان کے پاس تیل ہے، سونا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے. ایک اور سوال اس میں ایک اور سوال ہے سردار صاحب، وہ یہ کہ کیا یو اے ای کے بعد، کیونکہ اب یو اے ای تھوڑا سا قریب ہے قطر سے، کویت سے، ان کے تھوڑے سے مراسم اچھے ہیں سعودی عرب کے مقابلے میں اس وقت، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی پھر اس پالیسی کو ٹو کریں گے، یا وہ بھی اس بیکنگ پر ہیں، کویت اور دوسرے ممالک جو کہ پرو امریکہ ہیں، کھل کر پرو امریکہ ہیں، تو وہ بھی اس پالیسی کو آگے چل کے ٹو کریں گے اور اوپیک سے اپنے آپ کو الگ کریں گے؟ یہ امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اوپیک ہے ہی سعودیز کا اور ان کا ہے، تو اس سے ان کے علیحدہ ہونے کا کیا فائدہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس بات کا امکان ہے، یہ یو اے ای کو شاید یہ ایک طرح سے وہ تھریٹ کر رہا ہے سعودی عرب کو بھی، کیونکہ سعودی عرب نے، قطر نے، عمان نے اور باقی جو
عرب کنٹریز ہیں، مسلم عرب کنٹریز ہیں، دوحہ نے، یہ سب نے کہا ہے بھائی ہمیں امریکہ کا سیکورٹی نہیں چاہیے ادھر، ہمارے ملک کو امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتا، ہم یہ اڈے اس کے لیے، اس سے یہ تو اس سے ایک بڑا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا نے بھی اعلان کیا ہے کہ بھائی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، ملکوں کی انٹیگریٹی اور ان کی سولیڈرٹی اور ان کی سوورنٹی کا پروٹیکشن ضروری ہے، انٹرنیشنل لا کا اپلیکیشن ضروری ہے، اور یونائٹڈ نیشن کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے۔ تو چائنا از ناؤ ایکٹیولی انوالوڈ ان وٹ ایور از گوئنگ آن ان دی ریجن۔ لیکن یہ جو یو اے والا ہے، یہ تو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا سردار صاحب، لیکن آج میں چاہ رہا ہوں ذرا اوپیک کو فوکس کر کے ہم بات کریں۔ تو یہ جو پالیسی اس وقت یو اے ٹو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں جو جی سی سی کنٹریز ہیں اس میں بھی ایک واضح خلیج، واضح تقسیم نظر آ رہی ہے اس پالیسی کے حوالے سے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کوئی تقسیم نہیں ہے، یو اے ای کے علیحدہ ہونے سے اوپیک کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، اوپیک کو تو فرق نہیں پڑے گا، اوپیک کو تو فرق نہیں پڑے گا، میں کہہ رہا ہوں خلیج میں جو ممالک ہیں، جو میرا اگر سوال کمپلیٹ ہو جائے، خلیج میں جو ممالک ہیں، مثال کے طور پہ سعودی عرب کو کچھ ممالک ظاہر ہے کہ اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں خلیج کے، اور کچھ ممالک اب یو اے ای کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تو یہ جو جھکاؤ ہے خلیجی ممالک کا ایک دوسرے کے، کون سا خلیجی ممالک ہے جو یو اے ای کے تقسیم کچھ ایسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان کے درمیان کو تقسیم ہو جائے گی فیوچر میں اگر یہی پالیسی رہی؟ دیکھیں یو اے ای کے جتنی بھی 5-6-7 جو چھوٹے چھوٹے شیخ ڈمز ہیں، ان کا انچارج جو ہے وہ شیخ زاہد ہے، اور اس بات کو تھوڑا سمجھ لیجئے کہ دبئی میں جو اکنامک کرائسس آیا تھا تو اس کو ابو دھابی نے اور یو اے ای نے اس کو سنبھالا تھا، پیسے دیے تھے، قرضے دیے تھے، چیزوں کو ٹیک اوور کیا تھا۔ تو ان کا یہ اس طرح سے جو یو اے ای کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کا ایک وہ تھا، لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ سارے یو اے ای کا جو کاروبار ہے وہ مین کاروبار ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، وہ ایران کا انہوں نے ختم کیا تو ایران پاکستان کی طرف آ گیا ہے، اب وہ سعودی عرب کا ختم کریں گے تو سعودی عرب بھی یہ آ جائے گا پاکستان کی طرف۔ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ پھر گوادر جو ہے وہ امپورٹنٹ پورٹ بنے گا، اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودیز ہیو سائنڈ اے ڈیفنس ایگریمنٹ اینڈ سعودیز آر ویری کلیئر کہ بھائی چائنا، امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سعودی بیسز کو استعمال نہ کرے، اور یہ بات سعودیوں نے جو ہے وہ ریزسٹ بھی نہیں کیا اور اس کا ری ایکشن بھی نہیں کیا۔ اچھا، میں دوبارہ واپس آتا ہوں یو اے ای کی طرف۔ سر، یو اے ای کے حوالے سے ظاہر ہے کہ میں کنسرن ہوں اس تعلق سے کہ بہت بڑی پاکستانی ورک فورس یو اے ای میں موجود ہے، جو رویہ اس وقت یو اے ای کا ہے ایران کے خلاف یا پاکستان کے خلاف یا سعودی عرب کے خلاف، تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی ورک فورس بھی متاثر ہو سکتی ہے یو اے ای میں؟ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے پہلے ہی ان کا کاروبار خراب ہوا ہے، جو نا یو اے ای از دی ورسٹ افیکٹڈ کنٹری بائی دی ایرانین امریکن اسرائیلی وار، چونکہ ایران نے سب سے زیادہ جو ہوسٹ کنٹریز تھے امریکہ اور اسرائیل کے، اس میں سب سے زیادہ انہوں نے ہٹ کیا یو اے ای کو، تو اس لیے یو اے ای اکنامیکلی بھی کافی پرابلم ہے، اور جو پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں یا ہندوستانی یا دوسرے لوگ رہ رہے ہیں وہ ایسے کوئی مفت میں چیریٹی میں تھوڑا رہ رہے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ ان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، سستی لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کے تو چونکہ وہ ناراض ہیں کہ بھئی آپ سعودیوں کے ساتھ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں، قطر دیکھیں نا ٹرکی بھی ہے، ٹرکی کا نام ہی لینا بھول گیا، تو یہ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں ہیں اگر یہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ بھی اور دوسرے جو عرب الائز ہیں امریکہ کے، ان کے خلاف بھی ایسے ہی کارروائی کی ٹرانزٹ ٹریڈ
کو ختم کرنے کی، تو اس سے بہت بڑا اس ریجن میں انقلاب آئے گا. اور سر وہ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس میں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہے اسرائیل سے اور انڈیا سے. اب آپ اگر سستی ورک فورس کی بات کر رہے ہیں تو سستی ورک فورس اس کو یو اے ای کو انڈیا سے مل سکتی ہے، بنگلہ دیش سے مل سکتی ہے. حالانکہ بنگلہ دیش بھی شاید اس طرح اب اس کی پرائرٹیز میں شامل نہیں ہے، انڈیا اس کی پرائرٹیز میں شامل ہے. تو اگر وہاں سے ورک فورس اس کو سستی مل جائے گی تو پھر اور آسان ہو جاتا ہے نا یو اے ای کے لیے یہ کام کرنا کہ پاکستانی ورک فورس کو آہستہ آہستہ فارغ کرو. بے شک کرے، وہ تو صحیح بات ہے، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی کا حجم اتنا کم ہو جائے گا. دیکھیے ٹرانزٹ ٹریڈ افیکٹ ہوتا ہے چائنا سے، سنگاپور سے، ملائیشیا سے، ایران سے. یہ سارے ملک جو ہیں وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے یو اے ای کو، دبئی کو خاص طور پر اور ابو دھابی کو خاص طور پر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو ان کی جو ویلتھ ہے وہ ویلتھ ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ تعلقات خراب کر رہے ہیں، اوپیک سے آپ نکلے، اوپیک سے نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ اوپیک کنٹریز جو ہیں وہ یو اے ای کے تھرو آئل نہیں بھیج سکتے، اور اگر بھیجیں گے تو ہم پیسے لیں گے یا جو بھی بات ہوگی. لیکن یہ جو اقدام ہے یہ میرے خیال سے غیر دانشمندانہ اقدام ہے یو اے ای کا، اور اس سے یو اے ای کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یو اے ای کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. وہ یہ تھی کہ یہاں سیفٹی ہے، یہاں پروٹیکشن ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہے، یہاں فیسلٹیز بہت ہیں. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے جو ہے وہ خود ہوسٹائل سچویشن کریٹ کر دی ہے، یا ہو گئی ہے، یا آپ اس سے افیکٹ ہو گئے ہیں. آپ بھی تحمل سے کرتے، جیسے قطر نے کیا، جیسے اس نے دوحہ نے کیا، اس نے وہ جو دوسرا ملک ہے بحرین نے کیا، سعودی عرب نے کیا. آپ بھی تھوڑا صبر کرتے. تو اگر صبر کرتے نہیں، لیکن اس کا جو ایمبیشن ہے نا یو اے ای کا بین الاقوامی امور میں، وہ ایگریسولی آگے بڑھنا چاہتا ہے اسرائیلی لائن پہ. کیونکہ اسرائیل کا وہ ایک اور افریقن ریاست کے ساتھ مسئلہ ہے، تو یہ بھی اس کو وہاں بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کو وہاں بھی یہ اس کے خلاف ہیں. اسی طرح سے یمن میں، اب یمن میں یہ جن لوگوں کو یہ سپورٹ کر رہے تھے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو وہ یمن کا اور سعودی کانفلکٹ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ یہ اس میں ایک اور سوال ہے نا، اس میں اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ سعودی عرب، چونکہ وہ یمن کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ سعودی عرب کا اور یو اے ای کا یمن کے ایشو کے بھی ابھی حال ہی میں ایک تنازع ہوا تھا، اور بڑی انہوں نے پوزیشنز لے لی تھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف، اور جنگ جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے. تو اب اس خلیج میں مزید اضافہ ہوگا اس تقسیم میں، یا اس جو اختلافات ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کے، یہ اوپیک سے نکلنے کے بعد مزید اس میں اضافہ ہوگا، ڈیپن ہوں گے یہ اختلافات؟ دیکھیے اوپیک سے نکلنے کے امپیکٹ کیا ہوں گے اس کے اوپر تو جو تیل کے ماہرین ہیں یا جو کامرس والے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے اس کو کہ کیا والیوم کہاں سے کم ہوتا ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جو ڈویژن ہے وہ آلریڈی، چونکہ یو اے ای بہت ریچ کنٹری ہے، اس کے پاس وسائل بہت تھے، اس کے پاس سونا، سب سے زیادہ سونا اس کے پاس ہے. امریکن جو ہے وہ فل سپورٹ ہے اس کے پاس، اور امریکن مینجمنٹ بھی ہے، ان کی تمام اس میں موسٹلی امریکن مینجمنٹ ہے اور اسرائیلی انفلوئنس ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہ مناسب سمجھا کہ بھئی ہم ان سے پاکستان جیسے، لیکن پاکستان کے معاملے میں افغانستان کے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو یو اے ای سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف کر رہا تھا. اور اسی طرح سے جو بلوچستان میں جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کو بھی یو اے ای وہ کر رہا تھا. تو یہ اس کے یو اے ای کے اپنے ڈیزائنز ہیں. وہی ایک چھوٹا کنٹری ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا ملک بننا چاہتے ہیں. بھائی بڑا ملک بنے آپ، لیکن آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑ کے بڑا ملک تھوڑی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو انڈیا کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں نا، کہ انڈیا بھی یہی کر رہا ہے نا، اپنے پڑوسی ممالک، کسی بھی ایک پڑوسی ملک سے انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اچھا سر، سوال میرا یہ ہے اگلا
کہ کیا یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے حالات میں اور جس طریقے سے ڈیسیشنز لے رہا ہے یو اے ای، اس میں گوادر پورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بوسٹ ملے گا؟ کیونکہ دبئی پورٹ ظاہر ہے کہ متاثر ہوگی انٹرنیشنلی، اور یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی بہت بری طریقے سے وہ سیکیورٹی کا ایک جو کنسپٹ تھا کہ بہت سیکیور ہے دبئی، وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں تھوڑا سا بوسٹ ملے گا یہ میں گوادر آپ کو پورٹ؟ بتاؤں تھوڑا سا نہیں، آلریڈی اس دوران میں جو پاکستان میں جو بحری ٹریفک ہے اس میں بہت کئی گنا اضافہ ہوا ہے، مطلب 10 ٹائم میں بھی 20 ٹائمز. اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ اتنے بڑے اس کو ہینڈل کرنے کا انتظام بھی اتنا نہیں تھا. بٹ پاکستان از اے بگ کنٹری، پاکستان ہیز لاٹ آف انفلوئنس، چائنا اس کے ساتھ ہے. تو اس میں میرے خیال سے یہ گوادر کا تو مستقبل بہت اچھا ہوگا، میرے خیال سے تو بہت اچھا ہوگا. یہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نئی فارمیشن ہے، اس میں پاکستان کی قسمت شاید کھل جائے. غربت تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ میں پچھلے گورنمنٹ میں ہمارے ایک عمران خان کے دوست تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ پاکستان میں لوگ نوکریاں کرنے آنے والے کل پرسوں سے. تو یہ ہو سکتا ہے، پہلے تو نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے. یعنی اس صورتحال میں شر میں سے خیر نکلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں دیکھیے، شر میں سے خیر نہیں ہے. یہ ایک انفلوئنس سے، ایک سنگل کنٹری انفلوئنس سے لوگ اب ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بات جا رہے ہیں. اب جو ایک ملک ہے اس کی سنگل موسٹ پاورفل کنٹری ڈومینیٹ کرا. یہ جیسے میں نے آپ کو ایسے آف تک ریکارڈ بھی کیا پروگرام سے پہلے، جیسے میں کہہ رہا تھا، دیکھیے برطانیہ کا جو موو ہے نا، برطانیہ کو اگر آپ ایک لحاظ سے کہیں تو برطانیہ نے امریکہ کو سپر اسٹیٹ بنایا تھا. آج برطانیہ نے کینیڈا کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اکنامک اسٹریٹجک اور ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے، اور جس میں شاہی خاندان کے سارے لوگ شامل تھے اس کا کالونی کا وہ استقبال کرنے کے لیے شاہی. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ایک نئی دنیا بن رہی ہے اور ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے. اس میں سنگل کنٹری کا انفلوئنس یا کسی ایک ملک کے ساتھ آپ تعلقات رکھ کے تو آپ نہیں کر سکتے. پاکستان از اے ویری ویل پلیسڈ کنٹری، اور اگر اس میں تھوڑے بہت جو مسئلے ہیں ان کو اگر حل کر دیا جائے تو پاکستان از لکی کنٹری ایک طرح میں آپ کو بتاؤں. اچھا، بیک ٹو ایران ایشو. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اب آپ کو یہ ٹاکس کب ہوتے نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان؟ دیکھیے، یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ کے اور ایران کے، اس میں دونوں ٹیموں نے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کی ہے، اور ان مذاکرات میں ایران واز ویل پریپیئرڈ، اور ایران ان تمام معاملات پہ ڈسکشن کر رہا تھا، وہ تیار ہو کے آ رہا تھا، انکلوڈنگ یہ جو ایٹامک ایشو ہے، یورینیم کے ایشو سے لے کے تمام ایشو. امریکن ٹیم تیار نہیں تھی. اچھا، ایک خبر آج سی این این سے آئی ہے، لمیٹڈ آبجیکٹو لے کے آئے تھے. اوکے، ایک خبر آج آئی ہے سی این این کے حوالے سے. سی این این نے یہ کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اگرچہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ٹینشن میں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن سی این این کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ملک بہت قریبی سفارتی رابطے میں ہیں اور بہت قریبی ٹاکس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ کوئی آگے جنگ ہونے کا امکان نہیں ہے. لیکن جی یہ جو جنگ ہونے کا امکان نہیں ہے، خیر میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ ہوگی ہی نہیں. لیکن اب جب کہ ہوئی ہے اور جنگ کا مزہ چکھ لیا ہے امریکہ نے بھی، اور جنگ کا مزہ چکھ لیا ہے اسرائیل نے بھی، اور دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس کے ایفیکٹ تمام دنیا پہ پڑتے ہیں، اور اس سے ایفیکٹ ہوتی ہے ساری دنیا. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے جو امریکنوں نے ابھی کیا. ابھی تو امریکہ کو اپنے کانٹیننٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کیوبا پہ کسی دن حملہ کر دے گا، کسی دن یہ ادھر
اس کے اوپر کر دے گا، کہے گا وہ دوسرے. تو اس لیے اب امریکہ ہیز گون آؤٹ آف دس ریجن. اب اس ریجن میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو اپنا الائی مل گیا ہو یو اے ای کی صورت میں، تو سعودی عرب نے تو ڈسٹینس کر لیا ہے اسرائیل سے. اب وہ اسرائیل کے ساتھ اتنا قربت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ ریجنل کنٹریز کے پورے پلے میں انوالو ہیں، چاہے وہ اور اس میں جو نیا چائنیز پلان ہے، چائنیز اینڈ رشین جو ملٹی پولر ورلڈ کا ہے، اس کی بنیاد ہے ڈیولپمنٹ اینڈ پیس اینڈ سیکورٹی. اچھا، اس میں اس کیا میں ہے؟ ڈیولپمنٹ اینڈ پیس اینڈ چائنا اور یو اے ای کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایک خبر پڑھی تھی جس میں وہ ٹریڈنگ جو ہے یون میں کرنے کی بات کر رہا تھا یو اے ای چائنا کے ساتھ. تو پھر امریکہ کا جو الائی بنا ہے سب سے بڑا اس ریجن میں یو اے ای، تو وہ تو ڈیمیج ہوتی ہے بات اس سے. دیکھو اس میں آپ بہت بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر تو اس ریجن میں یون کے ڈالر کا ریپلیسمنٹ آ جائے گا آلٹرنیٹ کرنسی پر، جو ساؤتھرن کنٹریز کا جو ریجن ہے رشیا کی سربراہی میں، جس میں ایران بھی ہے، جس میں انڈیا بھی ہے، اور جس میں بھی سائڈ پہ ہم بھی کسی وقت شامل ہو جائیں، تو وہ اگر کامیاب ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بائیلیٹرل ریلیشن کسی کے کیا ہیں. وہ چائنا کی تو ضرورت سب کنٹریز کو رہے گی. یہ آپ سمجھ لو کہ چائنا دنیا کا مینوفیکچرنگ ہب ہے، تو چاہے وہ یو اے ای کو پسند ہو، یو اے ای کو پسند نہ ہو، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اگر یو اے ای ایران کے ساتھ جو بھی کاروبار کرے گا اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ، تو اگر وہ یون میں کریں گے تو یون میں کر لے گا. اس میں کیا ہے؟ ان کے بعد تو ویسے ہی یو اے ای والوں کے پاس سونا بہت ہے، وہ چائنا کے پاس بھی سونا بہت ہے. تو یہ یو اے ای اکنامکلی ویک نہیں ہے، لیکن دیکھو نہیں ابھی اسٹریٹجک راستہ اختیار کیا کرتا ہے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ اینگر میرے خیال سے اپنے گھر کو پہلے دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. مسلم کنٹری میں یہ صحیح بات ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں. ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ان کے ساتھ 45-46 بلین ڈالر کا ٹرانزٹ ٹریڈ تھا، جس سے یو اے ای کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا، پراسپیرٹی میں اضافہ ہو رہا تھا. لیکن اب چونکہ وہ ایران کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا ان کا صدیاں لگیں گی. اس نے بیان دیا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے میں صدیاں لگیں گی. تو اس صدیاں کون انتظار کرے گا؟ ہم لوگ تو صدی والے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب. آپ نے گفتگو کی. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.